नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर वो चीज़ जो नाफ़ी इल्म में से है वो हमको सिखा दें और हर वो इल्म जो हमारे पास है उससे हमको फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमा दें, आमीन। जब मैं ये शुरू का खुतबा पढ़ती हूँ तो मेरे बच्चे हँसते हैं। वो कहते हैं अब कोई बहुत ही फॉर्मल किस्म की गुफ्तगू होने वाली है। तो असल में फॉर्मल नहीं होती। ये बहुत प्यारी चीज़ है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ करते हैं और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते हैं और उसके बाद वो अपना काम शुरू करते हैं। सच अ ब्यूटीफुल वे ऑफ स्टार्टिंग समथिंग गुड। तो अल्लाह ताला से ये ज़रूर दुआ माँगा करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ज़िंदगी, हमारा वक़्त, हमारी एनर्जी ज़ाया ना हो। बहुत-बहुत कीमती चीज़ होती है। जैसे आपको होता है ना कि किसी कमरे में लाइट जली हुई है और पंखा चला हुआ है और वहाँ पर कोई बंदा ही नहीं बैठा हुआ। तो आप क्या कहते हैं? इतनी बिजली ज़ाया हो गई, इतनी बिजली ज़ाया हो गई और ऊपर से पैसे भी भरने पड़ेंगे। तो आपको लगता है कि आपकी रिसोर्सेज़ ज़ाया हो रहे हैं और आपको दुःख होता है। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी को के बहुत सारे लम्हात ज़ाया कर रहे होते हैं और यानी अपनी आँखों को ज़ाया कर रहे हैं, अपने कानों को ज़ाया कर रहे हैं, अपनी ज़ुबान को ज़ाया कर रहे हैं, अपने दिमाग को ज़ाया कर रहे हैं, तो उस वक़्त कभी भी ये ख़्याल नहीं आता कि कोई रिसोर्स जो है वो ज़ाया हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है और फिर उसके उसके पैसे भी भरने पड़ेंगे। ये तो कभी सोचा ही कोई नहीं। लिटरली अगर हम सब सोचे ना तो हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि इनके हमने पैसे भरने हैं या हमने इनका कोई जवाब देना है अपनी सलाहियतों के ज़ाया होने का। जब इस दफ़ा हमने अपनी फ़िकुल कुलूब की क्लास होती है ना, ऐसी क्लास है कि दिमाग, दिल रोशन कर देती है, होश आ जाता है इंसान को। और उसमें हमने ये पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ अमानत के तौर पे दी है। हम सिर्फ़ पैसे को अमानत समझते हैं कि ये पैसा किसी ने हमारे पास रख दिया, ये ज़ेवर रख के गया है, ये कोई चीज़ रख के गया है तो ये अमानत है और हमने इसकी हिफ़ाज़त करनी है और हम ये सोचते ही नहीं कि अल्लाह ताला ने ये जो सारी हमारे आज़ाद दिए हुए हैं हमको, हमारी सलाहियतें दी हुई हैं, सब अमानत है, अमानत को वापस लौटाना है और फिर हिसाब-किताब भी होगा कि इसके साथ किया क्या? इसको यूज़ कैसे किया? इसको कहीं अब्यूज़ तो नहीं किया? इसको वेस्ट तो नहीं किया? हम समझते हैं हमारी आँख है, जो मर्ज़ी देखें, हमारे कान है, जो मर्ज़ी सुने, हमारी ज़ुबान है, जो मर्ज़ी आए कोई है हमारे रोकने वाला? हाँ जी, है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ की गाइडेंस दी हुई है और उसके बाद पूछ होगी। तो जिस तरह पंखे के चलने के ऊपर और एसी के चलने के ऊपर वहाँ पर कोई ना बैठा हो, दिल दुखता है ना, उसी तरह अपने वक़्त का भी दुःख किया करें। अपनी ज़ुबान के एक्स्ट्रा अल्फ़ाज़ जो बोलते हैं, उनका भी दुःख किया करें। आपके कानों ने जो एक्स्ट्रा चीज़ें सुन ली, जो बिल्कुल फ़िज़ूल बेकार थी, जो आपके काम की नहीं, ना दुनिया की, ना आखिरत की, उस पे भी दुःख किया करें। और उसकी पूछ के ऊपर अपने दिल में गम किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूछ लिया। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें बेहिसाब ही लेके जाए जन्नत में और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे पूछ ना करे, ये तो हमारी सबसे बड़ी दुआ है। लेकिन खुदा ना ख़ास्ता पूछ लिया फिर? ये खौफ जो है ना, ये हमको ज़्यादा अलर्ट बना देगा। पूछ का खौफ जो होता है ना, अकाउंटेबिलिटी इज़ समथिंग दैट मेक्स यू स्ट्रेट। आपके सारे वो जो झोल पड़े होते हैं ना पर्सनैलिटी में, उन सबको फिक्स कर देता है ये खौफ कि अल्लाह ताला ने पूछ लिया तो क्या करेंगे? तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सारी सलाहियतों को खैर के कामों में लगाए और अल्लाह ताला हमारे दिल और दिमाग को सीधा रखे। देयर आर सो मेनी पीपल, यकीन करें अपनी आँखों से बंदा देखता है कि इतने अक्लमंद लोग इस तरह फिसलते हैं। अल्लाह ताला की मदद ना हो और दुआ ना इंसान ने की हो कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। बड़ी-बड़ी चीज़ों पे फिसल जाते हैं, पढ़े लिखे हुए लोग। तो दुआएँ करते रहें अपने लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिल दिमाग को सीधा रखे, आमीन।
چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں. پچھلی والی دفعہ جو حدیث پڑھی تھی اس کو ایک دفعہ ہم پھر پڑھیں گے تاکہ ہم اس کو ڈسکس کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وزواجہ وبارک وسلم علیہ. عن ابن عمر قال. ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ویصبر علی اذاہم، اور وہ صبر کرتا ہے ان کے دیے ہوئے اذیتوں پر، اعظم اجرا، زیادہ بڑے اجر والا ہے، اجر میں زیادہ بڑا ہے، من المؤمن الذی، اس مومن سے جو لا یخالط الناس، جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتا، ولا یصبر علی اذاہم، اور نہ ان کے دیے ہوئے اذیت پر صبر کرتا ہے. اب میں آپ سے یہ کہوں گی کہ یہ سوچنا چاہیے کہ یعنی ہماری تھنکنگ کیسی ہے، ہم کیا سوچ کے صبر کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جب پڑ جاتی ہے انسان کو، جب انسان کے اوپر پڑ جاتی ہے، وہ کوئی انسان آپ کی زندگی میں ایسا ہے جو آپ کو بادر کرتا ہے، تو پھر آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بندہ جو مجھے اذیت دے رہا ہے یہی میری نجات کا سبب بن جائے. یعنی آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے تو اپنے آپ کو سکون دینا ہے نا، اور صبر کرنا ہے نا. تو صبر کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہو سکتا ہے میں نیکیاں ویسے نہ کر رہی ہوں جیسے مجھے کرنا چاہیے، میں اتنی ایکٹیو نہیں ہوں نیکیوں میں اتنی تیز نہیں ہوں، میں جلدی سے گریب نہیں کرتی نیکی کے مواقع، لیکن میرا رب مجھے کوئی درجہ دینا چاہتا ہے. میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے گناہوں کو مٹانے اور میرے درجات کی بلندی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز میری زندگی میں ایسی ہے جو مجھے پہنچا سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ صبر جو میں اس بندے کی وجہ سے کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے یہ صبر میرا جنت میں انٹری کا جو ہے نا باعث بن جائے. تو لوگوں سے یعنی جنرل بات ہو رہی ہے، بہت کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو کسی انسان سے اپنے آپ کو کاٹنا پڑتا ہے، لیکن آپ سلام دعا نہیں چھوڑتے. کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ انٹریکشن، بہت زیادہ گفتگو، کانورسیشن اور نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. کبھی کبھی آپ کے رشتے داروں میں سے کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ، یعنی آپ کے منہ سے بات نکلی نہیں تو انہوں نے پکڑی نہیں اور انہوں نے لے جا کے 10,000 لوگوں کو بتا دی، اور آ، مشکل میں آپ نے جو کہا اس سے بالکل اپوزٹ میننگ لے کر لوگوں کو بتایا، اور آپ بہت بڑی مشکل میں پڑ گئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ فتنے والا ہے اور یہ مجھے اذیت دیتا ہے. تو پھر اس میں آپ پہ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ روزانہ ہی اس سے گفتگو کریں، کہ آپ نے صبر کرنا ہے کہ لاؤ جی آج تو میں کھڑکاتی ہوں نا ٹیلی فون اس کو کہ میں نے صابر بننا ہے. نہیں، اتنا عقل مند ہونا چاہیے نا مومن کو. مومن جو ہوتا ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اسمارٹ ہوتا ہے کہ کس جگہ پر آ کر میں نے صرف سلام دعا رکھنی ہے، اور میں نے پھر اگر سلام دعا کے بعد اس بندے کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس پہ صبر کریں گے، لیکن اپنے آپ کو پلیٹ میں پیش کر کے تو فتنے میں نہیں ڈالنا ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا رکھنا پڑتا ہے کہ بس سلام دعا رکھیں، کیونکہ جیسے ہی آپ ان کے ساتھ زیادہ بات چیت شروع کرتے ہیں تو وہ لوگوں کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ کی باتیں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اتنے قریب کے ہوتے ہیں، آپ کے اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں، آپ ان کو کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے معاملہ. آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، کھانے پینے پر ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے پر ہوتا ہے، سونے جاگنے پر ہوتا ہے. تو پھر اس جگہ پر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک گھر میں رہ کے آپ نے توڑ کے رکھ لیا اور آپ نے کہا کہ بس اپنی زندگی تمہاری اور میری زندگی اپنی. نہیں، پھر انسان ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو آپ نے پھر صبر کرنا ہوتا ہے. اس دفعہ ہمارے شیخ نے اتنا پیارا خطبہ دیا، اور انہوں نے وہ حدیث کوٹ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب تم ایسا وقت دیکھو کہ جب کہ آ، لوگ تم پر کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی اور یعنی زیادتی ہوتے ہوئے تم دیکھو گے. تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ پھر ہم کیا کریں اس وقت میں، کیا کریں کہ جب لوگ ایسا کر رہے ہوں کہ حقدار کو اس کا حق نہ دے رہے ہوں، اور
इनकॉम्पिटेंट लोगों को आगे कर रहे हूँ, फिर हम क्या करें उस वक्त में? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम अपना जो तुम्हारा फर्ज है वो अदा करना और अपना हक अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना। इतनी प्यारी हदीस थी और उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको हर जगह पे हक तलफी नजर आएगी। आपको लगेगा कि बहुत कुछ गलत हो रहा है और आप कोशिश के बावजूद उसको दुरुस्त नहीं कर सकेंगे। तो उसका हल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, इट वाज़ अमेजिंग कि यू नो व्हाट, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू ऑन योर पार्ट। सो आप तो अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हो ना, आपने इज्जत करनी है, आपने मदद करनी है, आपने हौसला करना है, आपने जो भी आपके फराइज में शामिल है, आप लोगों के हक देते रहें और अपना हक उन लोगों से ना मांगना, अल्लाह से मांगना। अब ये तो सब्र के बगैर नहीं हो सकता मेरी प्यारी बहन। सब्र करने वाला ही अल्लाह पे तवक्कुल करता है और सब्र करने वाले के साथ ही अल्लाह ताला होता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना लोगों से, तो फिर सब्र नहीं हो सकता। फिर आप कहते हो कि जब तुम करोगे मेरा हक दोगे तो ही मैं तुम्हारा भी हक दूँगी। यानी अदले-बदले का मामला हो जाता है और फिर टसल चल पड़ती है कि अगला नहीं देगा तो चलो फिर मैं भी नहीं देती। आपने मेरी बात नहीं मानी तो आज आपको खाना भी नहीं मिलना। हुँ? और आपने मेरी बात नहीं मानी, मैंने आपकी नहीं माननी। आप मुझे बैठने को भी कहोगे तो मैं खड़ी हो जाऊँगी। खड़े होने का कहोगे तो मैं बैठूँ, मैंने भी नहीं माननी। तो फिर इस तरह कन्फ्रंटेशन हो जाती है। इस तरह घर का माहौल खराब हो जाता है या जिस जगह का भी माहौल खराब हो जाता है। तो ये वो वक़्त आ गया है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे यानी जिसका लोग हक नहीं अदा करते। तो उस वक़्त में कम से कम हम लोगों का हक अदा करके अपने आप को सेव करके अल्लाह सुब्हान व तआला से अजर की उम्मीद रखें। तो अ, उम, अ, ये जो अ, रिश्ते होते हैं ना, यही सबसे समझे कि एक तरह का इम्तिहान भी है और जन्नत में एंट्री का सबब भी है। आप ये समझ लिया करें कि जब आपको कोई बॉदर कर रहा हो, तो ये मुझे धक्का लगा रहा है जन्नत में जाने के लिए। शायद यही वो चीज़ है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरी जन्नत में एंट्री के लिए रखी हुई है। यही मेरा इम्तिहान है। मैं बाहर जाके नेकियाँ ढूँढ रही हूँ और दूर-दूर के पौड़ियाँ ढूँढ के ला रही हूँ कि सारे लोगों को मेरी तरफ से फ़ायदा पहुँच जाए। लेकिन मेरे घर के अंदर एक ऐसा बंदा मौजूद है, जो मुझे जन्नत में पहुँचाने के लिए बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। तो अपने आप को मार के बात करनी पड़ती है। अब बच्चों के साथ अगर आप देखें ना तो कितनी कितनी जगह पर आपको दिल पे इतना बड़ा पत्थर रखना पड़ता है और फिर वैसे ही होना पड़ता है जैसे कुछ हुआ ही कोई नहीं। क्योंकि आपने अपना फर्ज अदा करना है और अल्लाह सुब्हानहू तआला से कोई एक्सपेक्टेशन लोगों से रखें ना तो लोग बहुत बुरा तोड़ते हैं। और ये जो सब्र अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे अंदर दिया है ना कि आप अपने आप को नीचा करके और दूसरे का हक अदा करके और अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप मुझसे राज़ी हो जाएँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करते हैं, उस बंदे को भी आपकी तरफ पलटा देते हैं। लेकिन जब हम लोगों से तवक्को रखने लग जाते हैं कि ये क्यों नहीं मेरी इज़्ज़त कर रहा, ये क्यों नहीं मेरी बात मान रहा, इसको क्यों नहीं एहसास, तो फिर लोगों के बीच में हम फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला भी लोगों के हवाले कर देते हैं ना, लोग हमारे साथ खेलते हैं फिर। लेकिन जब हम उम्मीद अल्लाह सुब्हानहू तआला से लगाते हैं, नेकी करने के बाद, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उस मामले को टेक केयर कर लेता है। तो असल में बात ये है कि अगर हम दुनिया में आ गए हैं, तो हम अकेले नहीं रह सकते और हमने कमज़ोर मोमिन नहीं बनना, हमने स्ट्रॉन्ग मोमिन बनना है। स्ट्रॉन्ग मोमिन क्या होता है? जज़्बाती तौर पे स्ट्रॉन्ग हो, जिस्मानी तौर पे स्ट्रॉन्ग हो, दिमागी तौर पे स्ट्रॉन्ग हो, ना? रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग हो। और ऐसा मुमकिन है कि बंदा हो सकता है स्ट्रॉन्ग, कब? जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद माँगे। और हर वाक़या जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में सुनाया ना पैगंबरों का, इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ स्टोरी,
اور ہم پڑھتے بھی ہیں، اگر کوئی ہم کو کہتا ہے نا وہ دیکھیں جی یہ والے پیغمبر نے کیسے صبر کیا اور وہ پیغمبر، ہم کہتے ہیں وہی کہانیاں سنانی شروع ہو گئے پیغمبروں کی، پیغمبر تو پیغمبر تھے، ہم تو عام لوگ ہیں، ہم سے یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بشر ہی اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. ان کو اگر پتھر لگا تھا تو ان کو بھی ویسی ہی چوٹ لگی تھی جیسے آپ کو لگتی ہے. جب ان کو جادوگر یا جھوٹا کہا گیا تھا تو ان کو بھی ویسی ہی تکلیف ہوئی تھی جیسی آپ کو ہی ہے. تو یہ اس لیے تھا کہ ریلیٹ کر سکیں آپ. اگر کوئی فرشتہ آ جاتا نا پیغمبر کی جگہ تو آپ کہتے ہیں وہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو نہ کوئی درد ہوتا ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ وہ ہمارے جیسا ہے، نہ اس کی حیت ہمارے جیسی، نہ اس کی فیلنگز ہمارے جیسی، تو ہم کیسے ریلیٹ کریں اس کے ساتھ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے بشر بھیجے تھے پیغمبر، تاکہ آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں اور آپ کہیں کہ ہاں انہوں نے برداشت کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی مثال تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کوئی چیز آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی چیز اس دنیا میں جو کسی بھی بندے کو کوئی تکلیف کا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے آپ کو ملے گا. اینڈ دیٹس اے میریکل. اگر آپ بچوں کی طرف سے تکلیف دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کے بیٹے فوت ہوئے تھے. کتنا پیار ہوتا ہے اپنے بچوں سے، اور اپنے بچے کو کوئی دیکھ سکتا ہے مرتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ابراہیم تمہاری جدائی کا غم بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری زبان صرف وہی کہے گی جو اللہ کو راضی کرنے والا کلمہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے لیے اپنے سارے بچوں کو سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بچے زندگی میں فوت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بات نہیں مانتا اور کوئی سیدھے راستے پر نہیں آتا اور کتنی بندہ تکلیف دیکھتا ہے اس چیز کی، کتنی تکلیف دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ان کی پوری زندگی میں دیکھا، ان سے شدید محبت کرتے تھے، اور ان کے چچا کو بھی یقین تھا کہ میرے بھتیجا سچا ہے. لیکن ساری زندگی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور مرتے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے کہ چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کروں گا. لیکن ابو جہل نے کہہ دیا کہ ان کو یہ تھا نا کہ ڈرپوک ہو تم کہ اس وقت مر جاؤ گے، تو ڈر کے مرو گے تو کیا کہیں گے لوگ. وہ تکلیف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کے بہت ہی قریب ترین بندہ. جسمانی تکلیف، بیماری دیکھی، پھر دشمنی، جان کا خوف، تانے، اکنامیکل بائیکاٹ، غربت، بھوک، خوف، جنگ، آپ یو نیم اٹ اینڈ ایوری تھنگ از دیئر. لیکن صبر کا کیا علم تھا کہ جس وقت بھی تکلیف ہوتی تھی اللہ کی طرف بھاگتے تھے. وقت تکلیف ہوتی ہے تو ہم پہلے واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، پھر لوگوں کو ساری باتیں بتاتے ہیں، ایک کو بتائی، دوسرے کو بتائی، تیسرے کو بتائی، اور وہ لنک ہم سے مس ہو جائے جس کی وجہ سے صبر ہمارا پکا ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی. سب سے پہلا چیز ہم تو بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں نا یہ ویکینڈ اسکول میں کہ وین ایور یو نیڈ اینی تھنگ، وین ایور یو آر ان ٹربل، وین ایور یو فیل دیٹ دیر از اے سم تھنگ دیٹ از بادرنگ یو، یو گو ٹاک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ رائٹ دیر اینڈ دین. Before even telling your parents, you talk to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ سے بات کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جما دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو حوصلہ دے دے گا. جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے. جو بچنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے. تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، ہمارے پہ صبر کو ڈیل دے اللہ تعالیٰ، مجھے جما دے دین کے اوپر، میرے پیر کہیں نہ لڑکھڑائیں. اور میں کیونکہ اس کا اجر بہت بڑا ہے نا، اس کا اجر یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. یا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا اللہ کوئی کتنی عام سی بات ہے نا کہ کوئی بہن کہتی کہ تم آپ باہر جا رہی ہو نا تو کوئی بوڑھی نانی بھی کہہ دے نا آپ سے
کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں تو آپ کو حوصلہ ہو جاتا ہے ہائی اندھیرے میں، چلو کوئی ایک بندہ تو ساتھ ہے. حالانکہ نانی نے آپ کو کیا کر لینا، وہ تو خود دوڑ بھی نہیں سکتی اگر کوئی چیز آ جائے، نہ کسی کو مار سکتی، لیکن ساتھ کا اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی ساتھ تو ہے نا. ایک گلی سے دوسری گلی میں جانا ہو اور بچہ ساتھ ہو، چھوٹا سا بندہ کہتا ہے چلو ساتھ تو ہے نا کوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ لیس کمثلہ شیء، وہ جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اس کا ساتھ اگر مل جائے، جو ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے. ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، ہر سچویشن کو بدلنے کی طاقت رکھنے والا، اگر وہ آپ کے ساتھ ہو جائے، بتائیں پھر آپ کو کس کی ضرورت رہے گی. لیکن ہم نا کلچرلی ہم صبر کو ویکنس سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی کمزوری ہے، بھائی جو کچھ نہیں کر تو صبر کرنا پڑے گا. اور ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت ہی صبر ہے. سب سے بڑی طاقت. آپ کوئی نیک کام کرنے لگتے ہیں نا اور لوگ آپ کو ہلانے جلانے لگ جاتے ہیں، ہائے چھوڑو پرے، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، اب بہت زیادہ پرہیزگار بننے کی کوشش نہ کرو، اور یہ وہ اس طرح کے تانے تھوڑے تھوڑے دھکے دیتے ہیں کہ دیوار گر جائے. لیکن وہ دیوار جو اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ بنی ہو وہ نہیں گرتی، وہ جمی رہتی ہے، وہ والا صبر کرتی ہے، جمی رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت میں سے نکال. عافیت کی دعا تو ہم نے ہر حال میں کرنی ہے. آپ کو صبح شام کی دعاؤں میں ہے آپ کی عافیت کی دعا، اللہم انا نسألک عافیت فی الدنیا والآخرہ، ہے نا. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی ویمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ عافیت کی دعا ہے، آپ مانگیں گے ہی مانگیں گے. لیکن اگر آ گیا کوئی ایسا موقع جس میں صبر کرنا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو جما دے، مجھے اپنے پر پکا توکل عطا فرما اور یقین عطا فرما، اور میرے پیر ڈگمگانے نہ دینا. اللہ تعالیٰ جما دے اس پہ کہ مجھے پکا یقین ہو. یہ دنیا نا بہت چھوٹی سی ہے، بہت فانی ہے، بہت جلدی گزر جائے گا. کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن ایک بندہ جس نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہوں گی دنیا میں، بڑی تکلیفیں دیکھی ہوں گی، مشکل زندگی ہوگی، اس کو ایک گھڑی کی ڈبکی لگائی جائے گی نا جنت میں اور واپس آئے گا، تو اسے پوچھیں گے کہ کوئی تکلیف دیکھی تھی تم نے زندگی میں؟ وہ کہے گا مجھے تو کوئی تکلیف ہوئی نہیں، اور نہ مجھے پتا ہے، مجھے تو تکلیف کا سمجھ ہی نہیں کہ تکلیف ہوتی کیا ہے. اور ایک بندہ جس نے ساری زندگی عیش میں گزاری ہوگی، اس کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں آئی، اس نے خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی اور عیش ہی عیش دیکھی، اس کو ایک ڈبکی لگائی جائے گی نا جہنم میں، تو کہے گا میں نے تو آج تک کوئی خوشی دیکھی کوئی نہیں. دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اس کی خوشیاں، اس کے غم سب آنے جانے چلے جائیں گے. لیکن اصل فکر جو ہے نا وہ آخرت کی ہونی چاہیے کہ وہ رہنے والی چیز ہے، اس میں ہم کیا کریں گے. اگلی حدیث ہے عن صہیب قال، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً عجباً لامر المؤمن، عجیب ہے مومن کا، ان امرہ کلہ لہ خیر، بے شک اس کا معاملہ تو سارے کا سارا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، اور یہ ایسی بات کسی ایک کے لیے بھی نہیں ہے سوائے مومن کے، بس مومن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اور کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر، اگر پہنچ جاتی ہے اس کو خوشی
تو وہ شکر ادا کرتا ہے، فکانہ خیر اللہ، تو اس کے لیے تو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، خیر بھی ملی، شکر کی توفیق بھی ملی، ایش ہی ایش۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، لیکن اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف، صبر، تو اس پہ صبر کرتا ہے، فکانہ خیر اللہ، تو یہ بھی بات اس کے لیے خیر ہی خیر ہو جاتی ہے۔ یعنی دونوں جہانوں کی خیر سمیٹتا ہے وہ، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر۔ وہ ان کا واقعہ نا امام احمد بن حنبل کا، کہ وہ بہت ہی خوبصورت، بڑے سوفسٹیکیٹڈ سے بندے تھے، صاف ستھرے سے، تو وہ ام، ایسے ہی خوشبو لگائی ہوئی صاف ستھرے جا رہے، تو ایک یہودی نے تیل کی کپی پکڑی ہوئی تھی، وہ چھوٹا سا وہ اور گندا مندا تھا، اور کہنے لگا کہ تم تو کہتے ہو کہ مسلمان کی دنیا سجن، مومن الجنت الکافر، تمہاری کیسی سجن ہے کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے؟ یہ دیکھو ذرا، تم صاف ستھرے کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں، تمہاری کون سی سجن ہے، تمہارا کون سا قید خانہ ہے، تم تو عیش کرے ہو ادھر، اور مجھے دیکھو ذرا کہ میں کس طرح گند من میں پڑا ہوا ہوں، اور میرے لیے کون سی یہاں پر جنت ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے اگلی زندگی میں جنت میں رکھا ہو نا، اس کے مقابلے میں یہ دنیا جو ہے نا، چاہے میں کتنی بھی عیش کر لوں نا، یہ سجن ہی ہے، اور جو تم لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں عذاب رکھا ہوا ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ جو تمہاری حالت ہے نا، یہ جنت جیسی ہے۔ سبحان اللہ، کہ مومن، یہ تو کہتے ہیں نا پانچوں انگلیاں گھی میں ہے، وہ ہر حال میں خیر ہی خیر سمیٹتا ہے، اس کو دونوں جہانوں کی خیر ملی ہوئی ہے، کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، اب آپ یہ سوچیں، آپ سوتے ہیں نا دعا پڑھ کے، آپ کی عبادت ہے، آپ نے صبح کی نماز کی نیت کی ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب دے گا، خدا نہ خواستہ اگر سوئے کے سوئے رہ گئے، الارم بجا نہیں جاگ گئے، تو بھی اجر، اٹھیں گے تو فٹافٹ ادا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اجر دینا ہے، اور وقت پہ اٹھنے، اور یہ وہ سونا آپ کا اجر، اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے بیٹھتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، ساری چیزیں آپ کا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر چیز عبادت، ہر چیز پر اجر۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو کہہ دیتے کہ دیکھو، جو تم دنیا کے کام کرو گے نا، اس پہ کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تو تم اپنے پرسنل فائدے کے لیے کر رہے ہو نا، اب کھانا تم اپنے پرسنل فائدے کے لیے کھا رہے ہو کہ تم زندہ رہو، اس پہ میں تمہیں کیوں اجر دوں؟ سو تم اپنے آرام کے لیے رہے ہو کہ تم اٹھو تو ایکٹیو ہو جاؤ، تو تمہاری یہ ضرورت ہے، تو سونے پہ کیوں اجر دوں؟ ہم؟ سبحان اللہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی طرح معاملہ نہیں کرتے، یہ 1 روپیہ 2 روپیہ یہ والا معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں چلتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہی نرالی ہے، مالک الملیک ہیں، ان کے پاس خزانے ہیں، اور پھر دینا بھی چاہتے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کو سنبھال کے نہیں رکھتا، روک کے نہیں رکھتا، تو اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں دے تو اس پر شکر ادا کیا کریں، شکر ادا کیا کریں، کہ میں اس دن کس کو پتا نہیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کوئی چیز گم جاتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو واقعی مل جاتی ہے، سچی وہ چیز سچ بتا رہی ہوں۔ ہم دیکھیں کس طرح ہماری زندگیاں کیسے پلان ہوئی ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے۔ ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ ہر چیز پہ ہم الحمدللہ 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 کہتے ہیں۔ ہم؟ تو اللہ کی شان ہے کہ اس پہ ہم کو اجر ملتا ہے، زمین آسمان کے درمیان کی جگہ اجر سے بھر جاتی ہے، اتنی بڑا کلمہ ہے یہ، اس قدر خوبصورت، اور یہ بڑی بات ہے، جس چیز میں اس میں جلالہ آ جائے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آ جائے، اس کی تو شان ہی نرالی ہو جاتی ہے، یہ باقیات الصالحات میں سے ہوتی ہیں، یہ جو آپ الحمدللہ کہتے ہیں نا،
یہ باقیات الصالحات میں سے، کیونکہ اللہ کا نام جڑا ہوا ہے نا اس کے ساتھ. یہ کوئی بھی برائی انسان کر لے نا تو یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی، اس کا اجر نہیں ضائع ہوگا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمد للہ. جو یہ آپ لفظ بولتے ہیں اپنی زندگی میں، یرحمک اللہ، تو ان کو اپنی زندگی میں رہنے دینا چاہیے. ان کو چینج کر کے ٹرانسلیٹ کر کے بلیس یو نہ کریں. تو ہمیں تو ٹرین ایسا کیا گیا کہ ہم ہر نعمت کے ملنے کے اوپر الحمدللہ کہتے ہیں اور اس پر ہم کو اجر دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے تو اس پہ اگر صبر کرتے ہیں، دیکھیے اگر صبر کریں گے تو پھر اس پر بھی اجر ہے. حالانکہ اس پہ بھی کہا جا سکتا تھا اپنے ہاتھوں کی کمائی آپ پھر بھگتو، کیونکہ اکثر و بیشتر تو مصیبت اور پریشانی کیا اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے نا. اللہ کی نعمتیں تو چل رہی ہوتی ہیں مسلسل، لیکن پھر کوئی ایسا ہم کام کر دیتے ہیں خدا نخواستہ جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے مصیبت. تو کہا جا سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ پھر آپ یہ بھگتو اس کو، لیکن نہیں، اس پہ بھی اجر کہا گیا. کوئی سوئی بھی مومن کو چبھتی ہے نا، سوئی ہلکا سا کانٹا چبھ جاتا ہے تو اس پہ بھی اجر ہے. میں کہتی ہوں کہ وہ جو یہ سورہ ملک میں آتی ہے نا وہ آیت کہ کیا کہیں گے فرشتے، رمشا وہ کون سی آیت ہے کہ کیسے تم نے اینڈ اپ کیا یہاں پر؟ تبارک اللہ دی بیت الملک، کدھر ہے میرا قرآن؟ یہ کتنی حیرت کے اظہار کریں گے نا فرشتے اس وقت. الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ نہیں، اس سے پہلی والی آیت ہے. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر. علم خزنتها الم یاتکم نذیر، کہ ہاں کہ حیرانی ان کو ہوگی کہ تم ادھر اینڈ اپ کیسے کیے، جبکہ تمہارا رب اتنا رحمان اور رحیم تھا. یہ ہو کیسے گیا کہ تم جہنم کے کنارے پہ کیسے کھڑے ہو؟ جو رب تمہیں تکلیف پر سوئی چبھنے پر بھی اجر دے رہا ہے، جو تم ایک لفظ کہتے ہو الحمدللہ اور اجر سے جو ہے آسمان زمین کا درمیان کا حصہ بھر جاتا ہے، جو تم 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہو، تمہارے سارے گناہ کا صفایا ہو جاتا ہے. یعنی you could have done so much, you could have gained a lot of mercy from Allah subhanahu wa ta'ala because it was so easy to get. How can you end up over here? یعنی حیرت ہوگی ان کو کہ اتنا رحمان رب ہونے کے باوجود پہنچے کیسے تم اس جگہ پر. تو ہمارا رب تو ہمیں ہر چیز پر اجر دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم میں سے کوئی ہے جو تیار اس چیز کو سوچے کہ یا رب العزت کیا تیری شان ہے، اور پھر صبر کرے، تکلیفوں پر صبر کرے. کہ رات کو کسی نے مجھ سے پوچھا نا کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خود کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پر کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، تو میں نے کہا پھر بھی الحمدللہ رب العالمین. اگر اس مصیبت اور پریشانی جو آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے سر پر ڈالی ہے اس کے باوجود آپ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کی کریکشن کر دے گا جو غلطی آپ سے ہوئی ہے، اور اگر وہ گزر چکی ہے، غلطی ہو گئی، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور مجھے سیدھا. اگر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے اس غلطی کے بعد، وہ بڑی بڑی بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کا شکر ادا کریں کہ کبھی کبھی گناہ جو ہیں اور غلطیاں جو ہیں وہ دھکیلتی ہیں انسان کو، وہ ایسی سوٹی ہوتی ہیں جو اللہ کی رحمت کی طرف آپ کو دھکیل دیتی ہیں اور جنت میں ڈلوا دیتی ہیں. کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت ہی وہ نیکوکار اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں تو وہ ایروگینٹ ہو جاتے ہیں
کہ نمازیں بھی پوری پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا بھی رہے ہیں، قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، تو بھئی ہمارے سے تو نیکوکار کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اور باقی سب وہ نیچے چھوٹی مخلوق. تو وہ نیکی جو انسان کو ایرگنٹ بنا دے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا کبھی بھی نہ ہو. ہم تو پڑھتے پڑھاتے نماز اس لیے کہ اور ہمبل ہو جائیں. تو کبھی کبھی غلطیاں زندگی میں ایسے کرتی ہیں، وہ دھکیل کے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب آپ کو کر دیتی ہیں کہ جو اگر آپ نے وہ غلطی آپ کی زندگی میں نہ ہوئی ہوتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب نہ ہوتے. تو ہر حال میں اللہ کا شکر اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں. تو یہ جو آپ کا معاملہ ہے نا، یہ تو شان نرالی ہے مومن کی کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب دیتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ ایک دفعہ استاذہ ہم کو یہ سکھا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہو جاتا ہے. یقین کرے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ روئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنا پیار کرے کہ اللہ آپ پانی کا گلاس ہم پیتے اور الحمدللہ کہتے آپ ہم سے راضی ہو جاتے. کوئی مشکل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا؟ مسواک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. ایک آنسو آپ آتے اللہ راضی ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. پہاڑوں جتنے گناہ آپ لے کر جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو اس سے بڑھا پائیں گے. کیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ مایوس ہوں یا لوگوں سے امیدیں لگائیں اور اپنے رب سے امید نہ لگائیں اور اپنے رب کا اچھا گمان نہ رکھیں. اس سے زیادہ ہم کو کوئی پیار کرتا ہی نہیں. ہم خود بھی اپنی جان سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن ہمارے دلوں کو اس چیز کا یقین ہی کوئی نہیں. تو صبر تو تبھی ہوگا نا جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پکا یقین ہوگا کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. جو واقعات میری زندگی میں آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت کا معاملہ کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سچا ہے، اللہ سچا ہے، اللہ سچا ہے. میں جھوٹی ہو سکتی ہوں، میرا رب جھوٹا نہیں ہے. میں غلطی بھی ہوں، میرا رب حق پر ہے. تو جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا اسٹرانگ تعلق رکھیں گے، آپ ہر سچویشن میں. کل ہم جا رہے تھے نا تو میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے سیدھا جاؤں کہ ایگزٹ لے لوں، ہائی وے پہ چلتا جاؤں کہ ایگزٹ لے لوں. تو میرے بیٹے نے کہا کہ ڈیڈی آپ جو ہے نا ہائی وے پہ چلتے رہیں. تو جب ہم چلے تو آگے ایکسیڈنٹ تھا کوئی، تو پھنس گئے اور آہستہ آہستہ گاڑی چل رہی. تو کہنے لگی ہائے کہ وہ لے لیتا تو یہ پہلے دیکھ لیتے. تو میں نے کہا دیکھیں فقط اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا وہ جگہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، اللہ نے یہاں پر ہمیں ڈال دیا. تو ہم نے ہر حال میں خوش رہنا ہے، ہر حال میں خوش رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے. کوئی بھی چیز ایسی جس کے اوپر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی یہ نہیں کہنا کہ کاش اگر وہ ہو جاتا. کیوں ہو جاتا؟ نہیں ہوا تو اچھا ہوا، نکل گیا ہماری زندگی سے. اس میں کوئی نہ کوئی بری چیز ہوگی. جو خیر تھی اللہ تعالیٰ ہم کو خیر کی طرف لے کر آ گیا، بس دیٹس اٹ. تو جب آپ ہر چیز کو اللہ پر چھوڑتے ہیں تو آپ کا دل بڑی صبر اور سکون میں ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ اپنے اوپر چھوڑتے ہیں کہ ہائی میں نے کیوں نہیں کیا، کاش میں ایسے کر لیتی، کاش یہ نہ ہوتا، کاش وہ نہ ہوتا، تو پھر شیطان آپ کے دل کے اندر وہ چبن ڈال دیتا ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اللہ کی طرف واپس پلٹیں. عن نضر بن انس قال، نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک منٹ، نضر بن انس I don't know if he was a صحابی or not, but anyways کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال انس رضی اللہ عنہ لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اگر میں یہ نہ سنتا نبی کے
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए कि ला ततमन्नवुल मौत, कि तमन्ना ना करना मौत की, ला तमन्नई तो मैं जरूर उसकी तमन्ना करता। अब आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मौत की तमन्ना ना करना, कि किसी तरह के भी हालात हों तो ये ना करना कि अल्लाह ताला मुझे मार दे, मुझे मौत दे दे, ये ना कहना। क्यों? ये सब्र के चैप्टर में क्यों आया हुआ है? क्योंकि डिफरेंट मौकों पर जब बहुत ही हालात तंग हो जाते हैं तो इंसान मायूस सा होने लग जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से, अल्लाह ताला की हिकमत नहीं समझ आ रही होती और इंसान कहता है कि मर ही जाऊँ तो अच्छा है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये ना उन्होंने कहा होता तो मैं लतमन्नई तो मैं ज़रूर उसकी तमन्ना करता कि मैं मर ही जाऊँ। देखें, कभी-कभी ना ज़िंदगी में बड़े परफेक्ट हालात होते हैं। इंसान अब सहाबा की ज़िंदगी में ऐसे था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए तो रोया करते थे और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे मेरे ख़्याल में जब फ़ौत फ़ौत हो रहे थे तो लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आप जो है ना क्यों रोते हैं? कि आपको इतनी बशारतें मिली हुई हैं, इतनी खुशखबरियाँ मिली हुई हैं, आप रोते क्यों हैं? आपकी तो ऐश ही है, आगे भी जाएँगे तो। तो उन्होंने कहा नहीं, जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, अगर मैं तब मर जाता तो मैं बर्बाद हो जाता। फिर मैं मुसलमान हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुझे नसीब हुई और मैं ईमान वाला था और मैं उस हालत में मैं मर जाता तो मैं समझता कि हाँ, मैं कामयाब हो गया। लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और अल्लाह ताला ने दुनिया हमारे ऊपर खोल दी। तो अब जब मैं मर रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो सहाबा का तो दिल यही होगा ना कि ईमान की जब बड़े टॉप लेवल पर हों तो उस वक़्त मर जाएँ तो क्या बात है। हुँ? लेकिन मौत की तमन्ना से मना किया गया है, क्योंकि हालात डिफरेंट आएँगे और आपको सब्र करना पड़ेगा और उस सब्र में आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उस सब्र के दौरान आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अच्छा गुमान रखना है, अच्छी दुआएँ करनी है, आफ़ियत की दुआएँ करनी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अजर की उम्मीद रखनी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रिदवान माँगनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मैं इस दुनिया में मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी। क्योंकि ये दुनिया बहुत छोटी वक़्त की चीज़ है। मैं इसमें हर कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में मुझे अपने दीदार से ना महरूम कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नहीं ना हमको नसीब हुई और ये हमारे दिल में कैसी तमन्ना है, कैसी कसक है कि हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दिन मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का पानी पीना है और मैंने उसी जन्नत में रहना है जहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे। उधर मुझे उनकी सोहबत से महरूम नहीं करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यानी आप वो चीज़ें माँगने लग जाएँ जो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, ताकि फिर वो जो गम होते हैं ना, वो हल्के हो जाते हैं। जब आपकी नज़र किसी और चीज़ पर लग जाती है और आप बड़ी चीज़ माँगने लग जाते हैं, तो फिर आपके गम हल्का हो जाता है। वो दर्द और वो दुःख की कैफ़ियत जो है, उस उसमें ठहराव पैदा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा मुश्किल का वक़्त हो तो अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्या, गमगीन की दुआ है ना, कि जो गम में होता है उसको ये दुआ करनी चाहिए। मैंने किसी खातून को देखा कि वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और वो ना उस नीम बेहोशी के आलम में भी ना उस तबीयत के ख़राब में वो बस एक ही बात कहती जा रही थी। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्या, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्या। और मुझे इतनी हैरानी हो रही है कि एक मुसीबत के वक़्त में बंदा कहता है, हाय! हाय! ऐसे मुँह से बातें निकलती हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, इस जगह दर्द हो रहा है, उस जगह दर्द हो रहा है और हाय! हाय! की आवाज़ निकलती है, लेकिन अल्लाह, अल्लाह की आवाज़ कम-कम लोगों की निकलती है। तो वो इतने प्यारे अंदाज़ में लगी हुई थी, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्या और रुक ही नहीं रही थी, आस-पास के लोग जो भी बातें कर रहे हैं। तो सुभान अल्लाह कि ये जो मना किया गया है मौत से की तमन्ना ना करो क्योंकि मौत ने तो वक़्त पर ही आना है। तो उससे पहले अगर ये तमन्ना करोगे तो ये इसका मतलब है कि अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं ना रख रहे हो रहमत की या मायूसी की कैफ़ियत में मायूसी जो होती है वो नाशुक्री होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। तो सब्र करो और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला
راستے کھول دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نکلنے کے، اس مصیبت میں سے نکلنے کے ذریعے بنا دیتا ہے. اچھا، اگلی حدیث کیا ہے؟ ہماری ختم ہو جائے گی. ہاں یا نہیں، اب آپ جو ہے نا، اب یہاں پر ہم رک جاتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہ 2 حدیثیں جو رہ گئی ہیں یہ کر لیں گے. اگر آپ نے کچھ شیئر کرنا ہو تو کر لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.